अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। अपने प्रोग्राम में नाज़रीन कोशिश होती है अवामी नौइयत के मामलों पर गुफ्तगू की जाए और चाहे बढ़ती महंगाई हो, पानी के मसाइल हों, सीवरेज के मसाइल हों या दीगर मसाइल हों जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से और बहुत सारे मामलात की निशानदही प्रोग्राम देखने वाले करते हैं, पैगामात भेजते हैं, कुछ ऐसे मामलात और मौज़ूआत की भी निशानदही करते हैं जिसके ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मिलता है। और आजकल तनकीद के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। हर शख्स अपनी दानिस्त के मुताबिक हर मामले और मौजू के ऊपर बात करने के लिए हम वक्त तैयार है। अच्छी बात यह है कि अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये कि अपना मुहस्बा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। किसी भी शख्स के हवाले से, इदारे के हवाले से या किसी भी मामले पर राय आपको सोशल मीडिया के ज़रिए मिल जाती है। ये भी पता चल रहा है कि आपके जो लोग हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, क्या सोच रखते हैं। तो ये सोशल मीडिया, इसका किरदार बहुत अहम हो चला है और यही वजह है कि न सिर्फ दुश्मन बल्कि अपने मुल्क में भी मौजूद लोग ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को इसके ज़रिए निशाना बना रहे हैं और ये निशाना बहुत ताक कर लगाया जा रहा है। और ये काम इसलिए भी आसान हो चला है क्योंकि बड़ी तादाद ऐसी है मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की तालीम, तरबियत, शऊर इन सब से बहुत दूर है। ये आदाद शुमार जो ख़ास तौर पे पेश किए जाते हैं खानदगी के हवाले से कि 50% है या शायद कहीं इससे ज़्यादा है, ये एक बड़ा भयानक झूठ है जो हमारे सामने पेश किया जाता है। तो हकीकत से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जिस तरह से लोगों की बातें हम देखते हैं, जो रुझानात हमें सोशल मीडिया के ज़रिए नज़र आ रहे हैं और जो कुछ हम अपने माशरे में या इर्द गिर्द देख रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो बात हम कह रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त है। आज जितने भी ख़बरनामे नशर किए जा रहे हैं ज़राए अबलाग़ पर, एक ख़बर जो है वो सर फ़हरिस्त है औरतों के हुकूक़ के हवाले से। आज दिन मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तक़रीब का एहतमाम किया गया है, जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं और रैलीज़ भी हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जो पहले बात मैंने की है कि वो जो खंदगी है वो भयानक हद तक कम है, नापैद है, जिसकी वजह से इस किस्म के जो मार्च और इस तरह के जो इज्तिमात हो रहे हैं उसमें भी ये रंग हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। बात समझना थोड़ी सी बल्कि काफ़ी मुश्किल है, शायद हज़म ना भी हो उन लोगों को जो सुबह से लेके शाम तक सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं। शायद उनको एक और मौका मैसर आए हमारी बात से, लेकिन ये हमारा काम है कि हम आपको सोचने पर मजबूर करें। तो बहरहाल ये
حقوق کی جنگ اس کو کہہ لیجئے یا کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیجئے. شاید پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تمام حقوق میسر نہیں ہیں، تو کسی ایک خاص طبقے کے لیے لڑنا بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے ان کے حقوق کے لیے لڑنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ معاشرے میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حقوق کے لیے بات کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے پروڈیوسر مجھے کان میں یہ بات کہتے ہیں کہ سب خواتین کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، مردوں کے حقوق اور ان کے دن کے حوالے سے کسی سے ذرا تاریخ پوچھ کر دیکھیں کہ کس دن منایا جاتا ہے تو شاید اس کا علم کسی کو نہ ہو. بہرحال تو اور بھی بہت سارے طبقات ہیں جن کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے اور ضرور کیجیے. اس پہ بہت لمبی تقریر کی جا سکتی ہے اور مزید بہت ساری باتیں اس کے اوپر کہی جا سکتی ہیں. موقع ملے گا تو ضرور گاہے بگاہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت اسٹوڈیوز میں مہمان تشریف لا چکے ہیں. موقع انہیں دینا ہوگا، بات ان کی سننی ہے، ان سے سوال کرنا ہے. تو معزز مہمانوں کو پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا. پہلے ہمارے مہمان ہیں سید شہزاد رضا صاحب، ایک سماجی کارکن ہیں اور سماج میں خدمت کے حوالے سے جو چند ایک لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان میں سے آپ ایک وہ شخصیت ہیں جو وسائل کم ہونے کے باوجود، گلے شکووں کے باوجود کام کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ غریبوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ان کے نان نفقے کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. سید شہزاد رضا کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان ملک یاسر سکندر امان، آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ایک تنظیم بھی ہے پنجابی پٹھان اتحاد کے نام سے، اس کے روح رواں ہیں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش ملک صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. شہزاد بھائی، یہ حقوق کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی. یہ تو میں آج نہیں کہوں گا کس کو کیا حقوق حاصل ہیں، لیکن میں نے ایک بات اس کے اوپر زور دیا کہ جتنے بھی طبقات ہیں کیا ان کو یکساں مواقع میسر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو وہاں کی جاتی ہے حقوق کی اور اس طرح کی کہ جہاں پر لوگ ان کو شاید 2 وقت کے کھانے کی فکر نہ ہو یا رہنے کے لیے کم از کم ان کے پاس چھت ہو یا اس طرح کی جو دیگر بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان کو میسر ہوں. یہاں تو بات ابھی اس سے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہی. تو پھر کیا حقوق کی بات کریں؟ ذرا صورتحال سے آگاہ تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے واقعتاً. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ویسے تو بہت بڑا دن ہے، شب معراج کا. پوری رات عبادت میں لوگوں نے گزاری ہے جتنے ہمارے مسلمان دوست بھائی ہیں. اصل جو ہے دیکھیں، ایک مسئلہ جو آپ نے روٹی کے حوالے سے کہا، پریشانی کے حوالے سے کہا، تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن خاص طور پہ جو خصوصی مارچ منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا آپ کو. جتنا عورت کے اوپر جتنی عزت احترام ہمارے ملک میں ہے اور ہمارے دن میں ہے، میں بولتا ہوں کسی بھی دوسرے مذہب میں اتنا احترام جو ہے عورت کے لیے نہیں ہے. بے شک ایسا کیوں؟ ہی ہے. خصوصی جو ہے ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جو ہے جنت ہے. اس سے بڑی تو عورت کے لیے عزت کا مقام ہو نہیں ہو سکتا. نہیں سکتا. اور جو ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے ماں کی عزت، پھر بہنیں جو ہیں، ہم بہنوں کا کس طریقے سے، ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں کس طریقے سے بہن کا احترام، خیال، اس کے روپٹے کا، اس کو دیکھنے کا، اس کے کو اچھے سے اچھا سکھانے کا. میں بولتا ہوں کہیں پر بھی یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد پلس اب آگے بڑھتے ہیں. شادی کے بعد جو ہے گھر میں بیوی آتی ہے. بیوی کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہر چیز کو پورا کرنا، ساری پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر
اولاد آ جاتی ہے، اولاد کی نگاہ میں بھی بیٹی، تو باپ جو ہے سب سے زیادہ، کیوں باپ ایک مرد ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت جو کرتا ہے وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے. بے شک. اور الحمدللہ میری بھی 5 بیٹیاں ہیں. تو ماشاء ان اللہ. چیزوں کو میں نے دیکھا ہے. 3 بہنیں ہیں، گھر میں والدہ ہے دعا کرنے والی، جس سلسلے سے جو ہے ہم آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کی ضرورت جو ہے ہمارے ملک میں ہے. ہاں، اب آزادی کا مقصد اگر بے حیائی ہے تو اس اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آزادی جتنی اسلام میں ہے عورت کے حوالے سے اتنی کہیں پر بھی کسی اور مذاہب میں نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں نا، آپ چلے جائیں یورپ چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کو جو ہے رشتوں کا ہی نہیں پتہ. تو ماں کی عزت تو جب کریں گے آپ. بالکل ایسا اچھا، ہی ہے. خالہ ہیں، چچیاں ہیں، ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ چچی ہیں، یہ پھپھی ہیں، یہ خالہ ہیں. تو ہم اس رشتے میں بندھے ہوئے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی عزت کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ، اور ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں نکلوں اور اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے بنا سکوں، اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھ سکوں. جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں اور جو دوست یار ہیں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہ عزت و احترام جو ہے بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں. اور خصوصی جو ہے ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ خاص طور پر جو ہے اس چیز کو جو ہے اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری بہنیں جو ہیں ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ بڑھ کر اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ یاسر آزادی کیا ہے؟ اور بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو اس موضوع کی طرف ہم آ گئے جس کے حوالے سے ابتدائیہ میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی مختصراً، اور بھی بہت کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے. ملک یاسر سکندر آوان صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پنجابی پختون اتحاد جو تنظیم ہے اس کے چیئرمین ہیں. ان سے بھی تھوڑے اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی، خاص طور پہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے صبح کے وقت، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. حالات سے تو کوئی بھی شخص مطمئن نظر نہیں آتا، اور خاص طور پہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں جب ان کو یہاں پر نمائندوں کو مدعو کیا جاتا ہے، یا سیاسی ان کے جو رہنما ہیں اپنے پارٹی کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ ریاست کے حوالے سے اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے شاید اس کے حوالے سے لب کشائی نہیں کر رہے، یا شاید معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں. ملک صاحب فرمائیے گا، وہ جتنی بھی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو مین سٹریم کی سیاست میں ہیں اس وقت، گفتگو آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں اپنی سیاسی جماعت کے دفاع میں اور ان کے حق میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریاست کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ذرا فرمائیے گا آپ کیا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے اخذ کر رہے ہیں، فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. یاسر بھائی، سیاسی حالات تو ہم اور آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر پارٹی یقیناً عوامی مفاد کی بات تو کر رہی ہے لیکن نظر کہیں نہیں آ رہا. جی. اور اس وقت عوام کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ریاست میں حکومت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیں ریاست کا تو کردار ماں جیسا ہوتا ہے، اور ماں تو بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوتیلی سے بھی کوئی اگلی گنجائش نکال لی ہے انہوں نے ماں کی لفظ کے معنی کی، اور وہ کردار ادا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. ابھی زرداری صاحب نے بھی کل خاموشی توڑی ہے، اور انہوں نے بھی بہت سے خدشات، موجودہ حکومت پہ بھی انہوں نے تنقید کی. عمران خان صاحب پر تو ان کا بنتا ہی تھا تنقید کرنا. عوام ریلیف کے منتظر ہیں. ابھی شہباز شریف نے کل کہا ہے کہ رمضان شریف میں انشاءاللہ آٹے پہ کوئی وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں، تو امید رکھتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں کم از کم چلیں، جو 7-8 ماہ گزر گئے اس میں آپ ریلیف نہیں دے سکے، تو رمضان شریف کے رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں عوام کو کچھ ایسا ریلیف ضرور دے دیں کہ وہ سحر اور افطار میں کم از کم روزہ رکھنے کے لیے سحر کر سکیں اور افطار کر سکیں. ایسا ہی حالات نظر نہیں آ رہے، جی. کیونکہ جو دبا ہوا طبقہ ہے یاسر بھائی وہ مسلسل دبتا ہی جا رہا ہے. ایسا ہی. اور کاروباری لوگوں کے لیے آسانیاں بہت پیدا کی جا رہی ہیں، جیسے ہر چیز میں روزانہ دن بدن نرخ اوپر جا رہے ہیں، تو وہ فائدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کاروباری حضرات کو جاتا ہے. عوام کو تو کہیں اس کا ریلیف نہیں مل رہا، وہ ان کا منافع ڈبل سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے اور عوام پر لوڈ اتنا ہی ڈبل ہوتا جا رہا ہے.
تو ہم اور آپ تو یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ریاست کو یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد بیان داغنا نہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر صرف اور صرف ٹائم پورا کرنا نہیں، کہ آپ یہ بتا جائیں کہ آپ کا خیال تو بہت اچھا ہے جی لیکن کرنے کو آپ کچھ تیار نہیں ہیں. تو اگر آپ کا خیال اچھا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجئے اور چھوڑ دیجئے یہ عہدے اور یہ تمام مراد اور چلے جائیں الیکشن کی طرف، تاکہ ایک نئی گورنمنٹ آ جائے اور وہ عوام کو ریلیف دے. وہ بھی نہیں دے سکے تو پھر عوام خود فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، انہیں کس طرف جانا ہے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سوال میں ہر کسی سے آج پوچھ رہا ہوں، یہ جو سیاسی جماعتیں یا ایک مخصوص جماعت یہ دعویٰ کرتی بھی ہے کہ عام انتخابات کروا دیے جائیں، یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں. ہم لوگوں کی میں بھی کچھ بات کر رہا تھا کہ ویسے تو ہماری بہت ساری خوبیاں ہیں، دنیا کے عظیم ترین لوگ ہم لوگ ہیں، لیکن یادداشت کے معاملے میں تھوڑے سے جو ہے وہ کمزور ہیں. میرے خیال میں یہ جو ابھی سال گزرا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا معیشت کے حوالے سے، جو بھیانک صورتحال تھی، یہ تو اس کا تسلسل ہے جو اس وقت چل رہا ہے، کوئی سلسلہ تو کبھی بھی نہیں رک سکا، لیکن جو بھیانک شکل اختیار کر گیا تھا، تو کیا یہ لوگ دوبارہ سے اگر واپس مسلط ہو گئے تو کیا مسائل حل ہو سکیں گے؟ یہ تو ذرا فرمائیے گا. چلیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہے جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے، اگر ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آ کے ٹھیک کر دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ابھی جو کچھ ملک کا حال کر کر گئے ہیں یہ واپس آ کے اس کو کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ اور خاص طور پہ وہ جو نام نہاد سیاستدانوں کا جو ٹولہ ہے جو صبح سے شام تک آپ کو اسکرینوں پر نظر آتا ہے، جو ان کے ہمراہ دائیں بائیں موجود ہیں، جو سیاسی تماشے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان سے کیسے امید رکھی جائے یاسر کہ بھائی ٹھیک ہے؟ امید کے فرمائیے. سوا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مایوسی میں تو پھر سوائے سمندر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ نہیں ملک صاحب، گزارش یہ میں بار بار آپ کو کر رہا ہوں، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، کہ امید اگر میں آم کے درخت سے یہ سوچوں گا کہ امرود اگائے گا اس میں، تو اگر ایسی امید رکھی جائے گی تو میرے خیال میں پھر یہ امید آپ ساری زندگی رکھ لیں، آپ کے آنے والی نسلیں بھی اگر امید لگا کر بیٹھیں گے اگر ایسا کچھ ہو جائے. جی ایسا ہوتا نہیں ہے. یقیناً جی ایسا نہیں ہوتا. ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ حکومت کوئی بھی آئے نا، عوام نے اپنا حق ادا کر دینا ہے ووٹ دے کے. آپ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی حکومت آئے، بس وہ جو الیکشن میں اپنا بیانیہ لے کر آتے ہیں، جو نظریہ لے کر آتے ہیں کہ فلاح عوام کی، کم از کم جب اقتدار میں آئے تو وہ پورا کریں. اب پچھلی حکومت نے یقیناً اگر کیا ہوتا تو اس حکومت کو اسے ہٹانے کی ضرورت نہ پڑتی اور عوام ان کے لیے باہر نکل آتی، بالکل انہیں ٹھیک ہے. نکلنے نہ دیتی. اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ ہمیں دوبارہ آنے دیں کہ کوئی بات تو ہے نہیں. اچھا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے بھی تو کچھ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اور آپ امید لگا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے حالات دنیا کے بھی ایسے ہوں اور ہمارے حکمرانوں کو، کیونکہ ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے جن معاہدوں کا ہم صرف معاہدہ سنتے ہیں، لیکن وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جس پہ کچھ تحریر ہوتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں دکھایا جاتا. بالکل ایسا ہی. اس کے صرف اثرات بتا دیے جاتے ہیں اور ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ یقیناً اس میں کچھ برا ہی لکھا ہوا ہے، تبھی یہ بھیانک صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. جی وہ انہوں نے کیا یا انہوں نے کیا. بالکل. اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ کون کیا کر گیا، کون کیا کر رہا ہے. اب خدارا آگے دیکھیے، اور بے شک آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو آپ ایک پلان تو دیجئے نا بالکل صحیح. کہ جی ہم اس لیے الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور وہ جب کام آپ کریں گے جس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے تو ہم اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، غریب عوام بھی مطمئن ہو جائیں گے. تو ہم اور آپ اچھی امید کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن ایک جو غریب آدمی ہے نا جی، وہ صرف امید سے نہیں جی سکتا. یاسر بھائی بالکل ایسا ہی آپ نے وہ بالکل چاہ رہا ہے صحیح کہ کہا. مجھے ریلیف دو، کم از کم اتنا ریلیف ضرور دو کہ میں اپنے روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکوں. نہیں، بات میرے خیال میں شاید اب اس سے بھی آگے نکل گئی ہے. وہ روزمرہ کی ضروریات سے اب تو صرف وہ زندہ رہنے کے لیے چند سانسیں جو ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہے، اور شاید اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کا جو ہے وہ پلان بنا لیا گیا. اس پہ بھی ٹیکس لگا لیں، اس سے اگر اس ٹیکس کو واپس عوام پہ لگاتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکس لگا لیجیے. ایجنڈے میں کبھی شامل تھا ہی نہیں. ہاں بس بریک کی طرف جانا ہوگا، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. بات تو کچھ اچھی نہیں ہے، تلخ بھی ہے، سخت بھی ہے، اور صبح کا وقت بھی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت تو اچھی باتیں کرنی چاہیے. وہ اچھی باتیں کہاں سے لے کر آئیں؟
سوچ رہے ہیں کوئی اچھی بات ہو کہنے کے لیے, کوئی امید دی جائے, لیکن جب پروگرام کا میزبان خود نا امید ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ کوئی امید کی بات کی جائے. بہرحال کوشش کر رہا ہوں کوئی بات ایسی نکل آئے, جیسے آپ نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے کہ امید رکھی جا سکتی ہے. امید پہ شاید وہ ایک جملہ سنتے آئے ہیں کہ دنیا قائم ہے, تو شاید واقعتاً ایسا ہے کہ وہی امید ہے جس کے اوپر دنیا قائم ہے. لیکن صورتحال ہم نے خود ایسی کر لی ہے کہ اب کچھ زیادہ امید باقی نہیں ہے, اور ہم جیسے جو کچھ فہم لوگ ہیں, جو کم سمجھ رکھنے والے ہیں, جو کم علم رکھتے ہیں, بڑی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں. تو ہم نا امید ہو چکے ہیں. تھوڑی سی بات ذرا شہزاد بھائی سے کروں, پھر ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں واپس اس معاملے کی طرف. یہ صورتحال جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا, یقیناً کیمرے کے سامنے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن واقعتاً ایسا ہے کہ لوگ اپنی اب جان لینے پر مجبور ہو چکے ہیں, اور اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی اور انتہائی قدم نہیں کوئی شخص اٹھا سکتا کہ اگر وہ اس نہج تک پہنچ جائے تو یہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جیسے یہ سیاسی بیانات ہیں, صبح سے لے کے شام تک ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کے پاس کوئی امید باقی ہے؟ فرمائیے. یاسر دیکھیں, پوری دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں سلجھ رہی ہوتی اور جو جیسے صورتحال ہمارے ملک میں ہے اس کا حل تو الیکشن ہے. لیکن ابھی جو پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے, اس کا رزلٹ کیا رہا ہے؟ لوگ گھروں سے نہیں نکلے, انہوں نے بالکل زیرو کر دیا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ 9% 8% جو ہے آپ کا تنازع رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اناؤنسمنٹ جو ہے کسی کو جیت اور ہار کا کر دے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں الحمدللہ وہ بھی ہوتا ہے. تو عوام نے تو بتا دیا ہے اپنی رائے کہ وہ کسی سے بھی مطمئن نہیں ہے. وجہ کیا ہے یار, اس ٹائم پہ ہم اور آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے فلاں اسکول میں لگائیں, پیدائش سے پہلے جو ہے ہم اسکول چوائس کر لیتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ رہ گیا 2 وقت کی روٹی کا, اور صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہے. تو الیکشن کا بھی عوام نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ خود ہی جو ہے بیٹھ کے میڈیا کے اوپر بندر باٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بیان دیتا ہے, وہ اپنا بیان دیتا ہے. اچھا, انصاف تحریک انصاف جو ایک لہر لے کے آئی تھی کسی زمانے میں, ہم تو اس ٹائم میں نہیں تھے لیکن سنتے تھے, جیسے بھٹو صاحب ایک لیڈر ابھر کے آئے تھے, ایسے ابھر کے خان صاحب بھی آئے, اور انہوں نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو پی ٹی ایم نے مل کے جو ہے ایک حکومت کا بیڑا اٹھایا, 1 سال کے اندر وہ بھی بالکل زیرو رہے, اور مہنگائی کا تناظر جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کا بھائی بہترین حل جو ہے میں ہر پروگرام میں یاسر بتاتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. دیکھیں, ہمت سے بڑا کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہمت آپ کو خود کرنی ہوگی. وجہ دیکھیں, اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملک کے حالات بدل بھی سکتے ہیں, اور میں بولوں گا بزنس مین ہیں, عوام ہے, وہ بدل سکتی ہے. لیکن کیا اب ان کو بھروسہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ یار میں کسی کو کوئی چیز دوں گا اس نے کھا جانا ہے, عوام کو دینا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اب 3 سال پہلے جو ہے, کل جو ہے 3 سال پورے ہو جائیں گے, جو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا تھا ایک ایریے کے اندر, چھوٹے سے کام کو لے کے ہم چلے تھے. میں جانتا ہوں ایسے انسان بھی ہیں جو پورے مہینے کا تقریباً جو ہے 500 زیادہ افراد کا مہینے کا پورا راشن جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں ایک میسج پہ. اور اس انسان کو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں وہ بندہ کون ہے, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور شاید میں جس سے بات کرتا ہوں وہ بھی کوئی ان کا جو ہے بھائی یا کام کرنے والا ہو سکتا ہے, وہ ہو, بالکل ٹھیک ہے, یا وہ خود ہو. ٹھیک ہے نا. اس شہر میں ایسے لوگ ہیں اور کئی ہزاروں کئی لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن وہ بیچارے کیا ہے, جب آگے بڑھ کے کچھ کرنے ہی کرتے ہیں تو یہی جو لوگ ہیں بااثر جو ہمارے ملک پہ قابض ہیں سالوں سے, جن کے جو ہے کارندے, جن کے جو ہے خاندان جو ہم پہ قابض ہوئے ہیں, جو صرف اور صرف انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. جب ایک عام انسان جو ہے ایک چیز کو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتا ہے اور وہ ہزاروں پہ چلا جاتا ہے, ہزاروں سے لاکھوں پہ چلا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے, تو ان کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں, ساری چیزیں. اور آپ صرف کراچی سے باہر نکل جائیں, آپ باہر نکل کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, کام اچھے سے اچھا ہو رہا ہے.
और कोई लोग खुशहाल हैं, कोई परेशान नहीं है। लेकिन ये जो शहर है ये मिनी पाकिस्तान है। यहाँ की अभी देखिए मर्दमशुमारी कर रहे हैं, अल्लाह करे अल्लाह इनके जहनों में या इनके दिलों में ये डाल दे कि ये जो है कम से कम जो है क्वांटिटी जो है हमारे शहर की वो बता दें। बिल्कुल सही है। ठीक है, असल मसला और मसाइल जो है वो इस शहर में, इस शहर में यूं है कि हर जो तंग होके निकलते हैं वो यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए, वो रोडों पे सो रहे होते हैं। देखिए खाना पीना मिल जाता है कहीं ना कहीं से, वो मेरे रब की ज़ात है, उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। वो किसी को भूखा सुलाता नहीं है, उठाता तो है, भूखा सुलाता नहीं है। ये तो मेरे रब की करम नवाजी है, और ये जब तक है वो दुनिया चलते रहेगी और दुनिया इसी पे चल रही है। लेकिन हम लोगों ने जो है, हम अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, मुल्क को बेहतर राह पे ला सकते हैं, लेकिन जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, जब तक बड़े बाअसर आदमी को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा, आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये मुमकिन है। और गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात हुई थी, बड़ी बेईमानी सी बात है कि जब घर का जो बड़ा होता है अगर वो ठीक हो, सही रास्ते पर हो, तो ख़ुद ब खुद जो उसके नीचे मातहत लोग हैं या उसके घर में रहने वाले दीगर लोग हैं वो ख़ुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो वो मिसाल बनाई जाती है, लेकिन वो मिसाल कायम कैसे करेंगे? अब ये जो हुक्मरान तबका है जिसका तस्करा हो रहा है, मैं शायद ये बात नहीं कहना चाहता और इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करता कि लोग बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। ये जो इनकी अय्याशियाँ हो रही हैं ये सब आवाम के पैसों से हो रही हैं और आवाम इसके ऊपर बिल्कुल बेबस हैं। तो ये इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? तो फिर कैसे इनको बेदार किया जाए या क्या इनको कहा जाए? जी मलिक शाह फरमाइएगा, सूरत हाल का भी आप जायज़ा ले रहे थे। भाई आप अभी बात कर रहे थे ना कि हम तनकीद तो करते हैं, हल नहीं देते, और सुबह का टाइम है, हमें हर चीज़ ही नेगेटिव और मायूसी की नहीं करनी चाहिए। तो यकीनन हमें सबसे पहले तो ये चाहिए अपना मुआवजना हम इनफरादी तौर पे करें पाकिस्तानी होने की हैसियत से। यकीनन सिर्फ हुक्मरानों ने ही तो नहीं बेड़ा गर्क किया, हम नीचे से ऊपर तक ऐसे ही हैं, सब ऐसे, चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर हो या वो दुकान पे बैठा कोई मजदूर हो या फैक्ट्री में बैठा कोई मजदूर हो। हम अपना मुआवजना करें, हम खुद से देखें कि हमारे हाथ से खैर साथ वाले को मिल रही है या शर मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। और यकीनन जो हालात हमारे साथ बने हुए ये हमारे अपने बनाए हुए, सिर्फ हुक्मरानों पर भी डाल देना मुनासिब अमल नहीं है। अभी भाई बता रहे थे ना कि एक फ़र्द हैं वो इस तरह से माली इमदाद कर देते हैं और 500 लोगों का कराना चल जाता है। अल्लाह करीम अगर इसी तरह हम सबके दिल में ये डाले कि हम अपने हक अपने हिस्से का काम कर दें। पड़ोस में देख लें, अभी रमज़ान आ रहे हैं, हम अपने सहर और इफ्तार से पहले, रात सोने से पहले इर्द गिर्द ये देख लें कि आया पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास सहरी का एहतमाम करने के लिए गुंजाइश ना हो, हम उसकी मदद कर दें। अफ्तार से पहले देख लें कोई ऐसा पड़ोसी तो नहीं है जिसके पास अफ्तार का एहतमाम नहीं है। अगर हम इस तरह से एक कौम, जो हमारे इस्लाम का, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का जो असल मकसद है वो है फलाह, और अगर हमारे हाथ से फलाह नहीं जाएगी ना तो फिर हम हुक्मरानों से भी उम्मीद ना रखें। तो बिल्कुल शायर कहता है, अहमद फराज साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, तमाम ही शेर बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वो अक्सर ये बात दोहराया करते थे कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये बात दुरुस्त है, अपने हिस्से का काम भी शायद नहीं करना। यही वजह है, आप माशाल्लाह दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं, इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपके सामने है, और ये जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हैं, ये साथ रहने वाले लोगों ने ये जी, मैंने आपने रियासत में तो कचरा नहीं लाके डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो हमारी अपनी जो सोच का गंद है, जब अंदर से इंसान गंदा होता है तो जब बातिन गंदा होगा, जाहिर खुद ब खुद ऐसा होगा, वो नुमाया है। वो सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, जो गंदगी के ढेर हैं, वो अंदर की गंदगी है, बाहर भी नजर आएगी। ये मसला इस पे कतई कलामी माफ़ यासिर भाई, मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, नबी अकरम के मानने वाले। हमारे बचपन में ना पहली क्लास से फर्स्ट क्लास से पढ़ाया था सफाई निस्फ ईमान है, आधा मतलब ईमान। जी आधा ईमान है। अगर 100% ईमान पे पूरा उतरना है ना तो सबसे पहले सफाई 50% जो है ना उसको पूरा कीजिए। तो उसमें हम अपना मुंह तो धो लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जो मैंने मुंह धोया बाहर उससे जो कीचड़ बना है मैं उसको भी साफ कर दूं, या सिर्फ बस मेरा मुंह साफ हो गया है और बाहर वाले जाने, बाहर वाला काम जाने ना। तो सबसे अफजल अभी रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है,
اللہ کریم ہمیں عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر. مجھے سب سے پہلے تو میں اپنی کوشش کروں نا کہ میں اپنے حصے کا کام کروں اور اپنے ساتھ والوں کو تلقین کروں اس چیز کی کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. اور بس اللہ کریم ہم اگر نبی اکرم کی تعلیمات پہ پورے اتر جائیں نا تو ابھی عورت مارچ ہو, مزدور مارچ ہو, جمہوری مارچ ہو, کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں اور اسلامی معاشرے میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی, صرف اور صرف جی نبی اکرم کی تعلیمات کو لینا ہے جو اللہ نے ان کے صدقے سے ہمیں پہنچائی ہیں, ان کو ہم لے لیں. ہمارے لیے سوائے فلاح کے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی مسلمان مومن کے لیے دنیا تو نہیں ہے, اس کے لیے تو اللہ کریم نے آخرت رکھ رکھی ہے. لیکن وہ غضب یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی رہنما تو خیر میں نہیں کہتا, وہ ایک سابق وزیر اعظم رہے تھے, تو وہ اکثر یہ بات دہرا دیا کرتے تھے کہ جب ان کے ذمہ ساری ذمہ داری تھی تو ایک جگہ, ظاہر ہے زبان پہ کنٹرول تو آج بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک جگہ تقریب میں کھڑے ہو کر کہہ گئے کہ یہ سب بیکار ہے, ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, سکون صرف جو ہے وہ قبر میں ہے. لوگ ہکا بکا تھے کہ ذمہ داری جب آپ کو دی ہے, آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ذمہ داری, کل تک آپ سڑکوں پہ رہے, ناچ گانا ہوتا رہا, محفلیں سجتی رہیں, صرف اس نام پر کہ ہم لوگوں کی زندگی بہتر بنائیں گے, اور جب واقعہ ایسا ہو گیا, جب آپ کو موقع دے دیا گیا یا جو بھی ہوا, تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب بیکار ہے, سکون صرف قبر میں. تو یہ بات تو آپ کی بات اور آپ درست کو ہے بھی پتہ ہے کہ وہاں لائٹ نہیں جانی, وہاں پانی آیا نہیں آیا اس کا نہیں پتہ ہونا, والدہ والد بہن بھائی کے ساتھ کیا معاملات ہیں میرے وہ قبر میں نہیں پتہ ہونا. یقیناً انہوں نے اس حوالے سے کہہ دیا اور یہ شاید پیغام دیا ہے کہ سارے مر جاؤ. تو اگر ہم سارے مر جائیں گے تو وہ حکمرانی کس پہ کریں گے؟ آپ حکمران ہیں, آپ اپنا کام کیجئے, ہمیں اپنے وقت پہ مرنے دیجئے, آپ ہمیں مرنے کا مشورہ نہ دیجئے. آپ برائے مہربانی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے نا, یہ ایک فلاحی ریاست قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی تھی, اور یقیناً انہوں نے یہ بنیاد نبی اکرم کی تعلیمات کی بنیاد پہ رکھی تھی. اسلام فلاح کا نام ہے, اسلام سے دوسرے کو خیر ملتی ہے, شر نہیں ملتا. ہمیں اپنے ہاتھ سے دوسرے کو خیر بانٹنی ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ صبح کا ٹائم ہے, اگر ہم مایوسی پھیلائیں گے تو سننے دیکھنے والے مایوس ہی ہوں گے. تو ہمیں خیر کی بات کرنی ہے انشاءاللہ. آگے رمضان شریف آ رہے ہیں, اس کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے اللہ کریم ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے. ہونا تو یہ چاہیے. آمین. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, 100% متفق ہوں. اب ہوتا تو یہ ہے, جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے کہ ایک جون کا مہینہ جب آیا کرتا تھا تو ایک خوف طاری ہوتا تھا ہر کسی کے اوپر, پاکستان میں رہنے والے شخص کے اوپر, کہ اب بجٹ آگے آ رہا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, اور لوگوں میں ایک بے چینی پائی جاتی تھی. لیکن اب الحمدللہ کہ ہمارے حکمراں ہمیں اللہ نے ایسے عطا کیے کہ اب ہر روز بجٹ کا دن ہوتا ہے. سو کے اٹھتے ہیں تو صبح جو ہے وہ پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء سب دسترس سے باہر پہلے ہی ہو چکی تھی, لیکن اب تو صرف خیال یقین نہیں آتا کہ وہ چیزیں ہم کبھی استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ اب صورتحال ہے. اسی طرح ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے, اس کی رحمت ہے, ایک نعمت ہے, اور اب کہنے دیجئے کہ جب وہ آتا ہے لوگ ابھی سے پریشان ہیں, فکر مند ہیں کہ وہ, جیسے ابھی آپ نے 2 وقت کی روٹی کی بات کی ہے, اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب وہ پہلے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی, اب 1 وقت کی روٹی کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو 1 وقت کی روٹی ہے وہ کیسے ملے گی اور اس کا کیا ہوگا. کہ صورتحال یہ ابھی کچھ دیر پہلے بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ اب جو آٹا ہے اس کی فروخت بھی محدود ہو گئی ہے. اب جس کو اگر آٹا چاہیے وہ شاید 2 کلو یا اس سے زیادہ کا آٹا وہ نہیں دے رہا ہے, تو وہ ابھی سے وہ جو ہے اس کو ماشاءاللہ سے اسٹاک کر رہے ہیں. ہماری اپنی تو گندم آنے میں ٹائم ہے نا, 15-20 دن ہے, ابھی مہینہ. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ بتائیے کیا کروں, سوچ کو کیسے دوسری طرف لے کر جاؤں, کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ یہی ہے, اس کو یہ نہیں اس کا لینا دینا کہ ایوان میں کیا ہو رہا ہے, یا کس نے کیا بیان دیا, یا کسی نے شیروانی کے بٹن کھول دیا. اگلے دن اس پہ بھی ایک ہنگامہ برپا تھا. موصوف ہیں وہ ایک لیڈر بڑے جذباتی قسم کے ہیں, وہ اللہ خیر ہی رکھے. تو یہ صورتحال ہے, عوام میں اس میں الجھایا جا رہا ہے. حقیقتاً مسئلہ یہ ہے. آپ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو اس لیے دیکھتے ہیں نا, صبح سے شام آپ اسی کو دیکھتے ہیں, اسی پر ریسرچ کرتے ہیں, نظر رکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں, سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہ رہے ہیں. اس لیے آپ اس چیز کو زیادہ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پیشے کا, شعبے کا یہ حصہ ہے. ابھی گندم نہیں مل رہی, یقیناً ہمارے پاس ابھی سندھ میں کٹائی شروع ہوئی ہے, تو مہینے بعد یہ گندم فلور مل سے آٹا بن کے عوام تک آئے گی. کل شہباز شریف صاحب نے کل تقریر میں کہا ہے کہ ہم رمضان شریف میں ایک آٹے پہ کم از کم ریلیف دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کرم کریں گے, خیر ہوگی, بہتری کی طرف ہم چلے جائیں گے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم سب نے مل کر ہی کرنا ہے, کوئی ایک اس کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں, اور حالات
یقیناً خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بجٹ کا کہا, روزانہ اسحاق ڈار صاحب کا جیسے ہی فوٹو سامنے آتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ یا یہ پیٹرول بم ماریں گے, یا یہ گیس بم ماریں گے, ایسے یا ہی ہے. یہ بجلی کا بم ماریں گے. بھائی کراچی کا کہہ رہے تھے نا کہ کراچی پورے پاکستان کا برا حال ہے دوست. ابھی میں کل ہی بائی روڈ واپس آیا ہوں پنجاب سے, آج بھی سیلاب کا پانی کھڑا ہے, جی. آج بھی لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دور سے آتی گاڑی کے اوپر اس طرح سے ٹوٹتے ہیں کہ جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھے کہ کوئی یہاں سے گزرے اور ہماری مدد کر کے چلا جائے. ہر جگہ برا حال ہوا ہے. جو سیلاب کے لوگ تھے ان کے پاس علاج معالجے کی گنجائش نہیں ہے. ابھی یہ موسم ایسا ہے, مچھر بے تحاشا ہوئے ہیں, ان کے پاس جھونپڑیاں نہیں ہیں, مچھردانیاں نہیں ہیں, پانی کھڑا ہے, وہ گھروں سے در بدر ہیں. تو اس رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے لوگوں کو کہوں گا, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ کم از کم تھوڑا سا باہر نکل کے جو سیلاب زدگان دوسرے شہروں سے ہمارے کراچی کے گرد و نواح میں آباد ہوئے ان کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کیجیے. مچھردانیاں, کھانے پینے کی اشیاء جو ہو سکے وہ ان تک پہنچائیں. شاہ صاحب جو ہیں یہ فلاحی ورکر ہیں, کام کرتے ہیں فلاح کا, مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ یہ تو سارا دن ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں, اس کے بعد یہ ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو کہ آؤ میرا ساتھ دو اور ان کی ضرورت پوری کریں. تو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر اویئر بھی کر رہے ہیں, خود کو بھی اس پہ لائیں گے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. اور بجٹ والا تو اب معاملہ نہیں رہا کہ سال بعد آئے گا, اب تو ہر 4 دن بعد ایک بجٹ 30 روپے پیٹرول بڑھاتا ہے, 2 دن بعد اس میں سے 5 نیچے کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا. اور مسائل کا شکار وہی عوام ہے. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل درست منظر کشی کی ہے. یہی صورتحال ہے. ماہ مبارک کی آمد ہے, اور یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی خاص طور پہ جو متاثرین ہیں, میں اپنے پروگرامز میں کئی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں اور اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں اور ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کی مدد کی ضرورت ہے. اور شاید جو جذبہ ہم نے اس وقت دکھایا تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا, جب سیلاب آیا, تو اس کے بعد وہ جذبہ بھی تھوڑا سا ماند پڑ گیا. اور یقیناً کیونکہ معاشی حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی اب اس سے بچا ہوا نہیں ہے, کوئی بھی طبقہ, تو یقیناً اس میں کمی آنی ہی تھی اور آئی بھی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا, کیا کیا مشکلات درپیش ہیں؟ جی یاسر, کافی فیملیاں جو ہیں اپنے اپنے جا چکی ہیں جی منزل کی طرف. اور جیسا کہ رمضان کی آمد میں آپ دیکھیں گے پورے شہر میں ہر طرف دسترخوانوں کے جو ہے لگے ہوئے ہوں گے, جس میں افطار اور سحر جو ہے بڑے پیمانے پہ شہر میں تمام فلاحی ادارے کرا رہے ہوتے ہیں. تو اور دوسری بات رہی یہ کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یار ہم دیکھتے ہیں, یورپ کنٹریوں میں دیکھتے ہیں, جو نان مسلم ممالک ہیں بڑے پیمانے میں, آپ دیکھیں کہ تمام پہ جو ہے نا اسٹوروں کے اوپر وہ جو ہے سبسڈی کے وہ لگ جائیں گے رمضان کے حوالے سے, بچت کے حوالے, ٹھیک ہے نا. ایک واحد آپ 2 دن پہلے فروٹ خریدنے جانا چاند سے تو اور ریٹ ہوں گے, اور چاند ہوتے ہی اور ریٹ ہو جائیں گے. تو ہمارے اس ملک کا یہ صورتحال ہے, یہ ہماری عوام ہے, یہ منافع خور لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. بس میرا رب جو ہے کرم کرے. جیسا کہ رمضان کے حوالے سے ہم شروع سے ہی جو ہے افطار کرواتے ہیں, اس دفعہ سحر کی بھی کوشش کریے کہ جو ہے سحری اور جو ہے نا افطار جو ہے ہم کروائیں. اور جس طریقے سے مدرسوں میں کھانا جاتا ہے اسی طریقے سے مدرسوں میں بھی جو ہے کوشش پوری ہوگی کہ ویسے ہی معاملہ چلتے رہیں. اور میں بڑا خوش قسمت یہ شہر ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو, آپ دیکھنا رمضان کے اندر ہر سڑک جو شاہراہ جاری ہوگی وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نوجوان لڑکے جو ہے ٹیبلیں لگا کے افطار کرواتے ہیں, سحری کا انتظام جو ہے بڑے پیمانے میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پورا سال ہم تھوڑا تھوڑا سا یہ سب کرتے رہیں. جو خوشحال لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ نا وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے خالی ایک رمضان نہیں پورے سال جو ہے اپنا حصہ ڈالتے رہیں تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پریشانیاں جو ہے لوگوں کی وہ ختم تو شاید نہ ہو سکے لیکن کافی حد تک کم ضرور ہو جائیں گی. بہرحال جی, لوگ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں, غریب پرور شہر ہے اور یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوتا ہے, جیسا بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے جس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو ایک طبقہ ایسا ہے, جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا, کہ جنہوں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں,
2 وقت کی روٹی بھی دیکھی اور سب کچھ دیکھی، اب وہ 1 وقت کی روٹی پر آ گئے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کی جائے، اور بجائے اس کے کہ یہاں پہ لوگوں کو مانگنے پہ مجبور کیا جائے یا ان کو اس کا عادی بنایا جائے، تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کو سستے بازاروں کے ذریعے ریلیف فراہم کیا جائے، اور جس سے عزت نفس بھی مجروح نہ ہو؟ ایسا کوئی طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ہم سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو فلاحی ادارے، میں بڑا احترام ان کے لیے ہے، لیکن یہ جو آج بکرے کا گوشت جو ہے وہ نایاب ہو گیا، یہ محض ان کی مہربانی کی وجہ سے ہوا کہ جس تعداد میں بکرے انہوں نے کاٹنا شروع کیے غیر ضروری طور پر، اور ہر مسئلے کا حل معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید بکرا کاٹ دینے سے تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے کہ وہ عام آدمی تو بہت دور کی بات، کسی کی بھی دسترس میں وہ نہیں ہے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں، خامیاں ہیں کہ اس کلچر کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا اب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو واقعتاً مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے، نہ کہ یہ جس میں اب میں نہیں کہتا ہر طرح کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ملک صاحب آپ فرمائیے، رائے کیا ہے آپ کی اس پہ؟ یاسر بھائی، ریاست کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس جنرل پرویز مشرف صاحب مرحوم کے دور میں نادرا ڈیٹا بیس بنایا گیا. اگر آپ اور کچھ بھی نہ کیجیے، اس نادرا کے تحت آپ لوگوں کی آمدن کا تعین بھی کر سکتے ہیں، ان کے رہن سہن کا بھی تعین کر سکتے ہیں کہ کون کس طرز کی زندگی گزار رہا ہے. تو بہت آسان ہے کہ آپ نادرا ڈیٹا بیس کے ذریعے ہی لوگوں کی آمدن کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست ایک ایسے پیکیج کا ان لوگوں کے لیے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک وہ طبقہ جو سفید پوشی میں وقت گزارتا ہوا آیا اور آج اس کے لیے وہ سفید پوشی بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس میں میں اور آپ اپنے طور پہ تو اڑوس پڑوس میں انشاءاللہ کام کر لیں گے، اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق دے. لیکن دیکھیں، سب سے زیادہ تو کام ریاست ہی کر سکتی ہے. آپ اپنی ویلتھ کے حساب سے ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کے پاس تو سب کچھ ہے. سارا غلہ ریاست کے زیر نگرانی ہوتا ہے. سارے اثاثہ جات، سارے جو ہمارے ملک سے پیداوار ہوتی ہے یا انکم ہوتی ہے، اس پہ ریاست کی ہولڈنگ ہوتی ہے اور انہیں بھی ریاست کی چاہیے. تو نادرا ڈیٹا بیس کے ذریعے اگر یہ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس کا تعین کر کے ان کی مدد کریں تو سفید پوش طبقے کی سفید پوشی بھی برقرار رہے گی اور ریاست کا بھی حق ادا ہو جائے گا. آپ اور ہم اپنے طور پہ 1-2 لوگوں کا کریں گے، ریاست 22 کروڑ لوگوں کو سہولت دے سکتی ہے کہ اس میں سے 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی لوگ سفید پوش ایسے ہیں جن کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، ان کو ریلیف دینے کے لیے ریاست کے پاس بہت آسان سا رستہ ہے کہ لوگوں کی طرز زندگی کا تعین کریں اور ان کو کیسے کمپلسیٹ کرنا ہے اس کے لیے فیصلہ کریں. سر جوڑ لیں کہ کس طریقے سے ریلیف دینا ہے. تھوڑا سا فنڈ اپنی تنخواہوں میں سے اٹھا لیں، تھوڑا سا فنڈ ججز کی تنخواہوں میں سے اٹھا لیں، تھوڑا سا فنڈ فوجی بھائیوں سے ریکویسٹ کریں ان کے وہاں سے اٹھا لیں، اور سرکاری ملازمین کی 1-2 دن کی تنخواہ اٹھا لیں اور اس سے آپ وہ ریلیف. ہمارے پاس زکوٰۃ کا بڑا بہترین ایک سسٹم ہے اسلام میں اور ہماری ریاست میں بھی ہے. ہر حلقے میں زکوٰۃ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ مستحقین کی مدد کریں. تو اگر ریاست صرف ان چیزوں پہ کام کر لے نا تو بھیک مانگنے کی ضرورت کم از کم سفید پوش کو نہ پڑے. جو عادی لوگ ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے نا، وہ تو عادی ہیں بھیک مانگنے کے. آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آخری جملہ جی، میں ایک کام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایسے بات کروں گا اور اپیل بھی کروں گا. جو لوگ ہیں جو رپورٹ بنا دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں اور جو ہے کھاتا کھول دیتے ہیں اپنا رشوت کا. دیکھیں پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری تیزی سے ہو رہی ہے، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. ہمارے شہر کے اندر ایک بہت سستا سا جو ایک کام ہے، بچت بازار لگتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. آپ اس پہ رپورٹنگ کریں اور جا کے دیکھیں کتنے کم پیسوں میں وہ جو ہے تقریباً 250 سے 500 کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹور لگا لیتا ہے جس کے اوپر وہ اچھی آمدنی کر لیتا ہے. اور جن علاقوں میں لگتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی فیسلٹیز مل جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل اس ٹائم پہ دکانوں پہ کتنے آتے ہیں اور دکان خریدنا جو ہے اب ایڈوانس لاکھوں میں چلے گئے. کرایہ رینٹ پہ لیتے ہیں اور رینٹ بھی ہزاروں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، لاکھ 2 لاکھ روپے بھی کرایہ ہے بہت سی دکانوں کا. تو اس کو افورڈ کرنا جو ہے ہر انسان پہ نہیں ہے. تو بچت بازار ہمارے شہر کے اندر کئی لاکھ لوگ جو ہے وہاں پر روزگار کرتے ہیں. تو مختلف جگہوں پہ لگتے ہیں. بہت آسان جو ہے روزگار جو ہے کرنے کا ایک طریقہ ہے لوگوں کا. تقریباً جو ہے 5,000 10,000 کا سامان لا کے جو ہے اپنی جو ہے 1,000-1,500 روپے کی جو ہے سیونگ کر لیتے ہیں، اس سے گھر چلا لیتے ہیں. تو جو ہے یہ جو اگر
اس کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے اور لوگ جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے بالکل بے ٹھیک ہے، روزگار ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس دوسرا کوئی اس کا جو ہے نیم و بدل ہے نہیں کہ ہم وہ بند کروا کے کیا روزگار دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دیکھیں. ٹھیک ہے جی، اس معاملے پر موضوع پر انشاءاللہ آگے چل کر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں سید شہزاد رضا صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. ملک یاسر سکندر آوان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پروگرام میں شامل ہوئے. اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، اور سیگمنٹ اب یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.